माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। सवाल किया गया यहूद की तरफ से कि ये बताइए कि बनु इसराइल फलस्तीन के बाशिंदे हैं और फलस्तीन इनका आबाई इलाका है, ये मिस्र में कैसे आबाद हुए। और उनका ये ख्याल था कि बनु इसराइल की तारीख जानने का आपके पास कोई जरिया तो है नहीं और आप बता नहीं सकेंगे, इस तरह हमें आपके खिलाफ प्रोपगंडा करने का मौका मिल जाएगा और हम कहेंगे देखो ये कैसे नबी। चुनांचे अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से सूरत का नुज़ूल हुआ और पूरी सूरत नाजिल हुई और इस सूरत के अंदर इस हकीकत को आप पर वाज़े कर दिया गया, खोल दिया गया कि बनु इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। ये वाहिद पैगंबर हैं जिनके दो नाम हैं, एक याकूब और दूसरा इसराइल। बाकी हर नबी का एक नाम है, इनके दो नाम हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई खुसूसियत है कि आपके सैकड़ों नबी सल्लल्लाहु अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्ली ज़र्रा। यहाँ ठट्ठा के एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह के हम असर और उनके जमाने के हैं। मकली के कब्रिस्तान में सड़क के पार का जो हिस्सा है उसमें वो आराम फरमा है। हज़रत मखदूम सैयद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह, उन्होंने एक किताब लिखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका पर और गालिबन 1700 से जायद अस्माए मुबारका उसमें जमा करना। अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका बहुत हैं और उनमें से बाज़ वो हैं जो बराह रास्त अल्लाह जल्ल वाला ने आपके नाम रखे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल भी है। उनके 12 बेटे थे, 2 बेटे हजरत यूसुफ और बिन्यामीन, ये एक गोया के बीवी से थे और बाकी गोया के 10 बेटे वो दूसरी बीवी से थे। तो इस तरह इन 12 बेटों से आगे औलाद चली तो करते करते मुस्तकिल एक एक खानदान और कबीला बनता गया और ये फिर आगे जो 12 कबाइल फैले तो ये सारे के सारे बनु इसराइल कहलाए, इसराइल की औलाद, सब खानदानी तौर पर बनु इसराइल कहलाए। तो इस सूरत के अंदर इसको बताया गया कि किस तरह ये बनु इसराइल फलस्तीन से मिस्र में आबाद हुए। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, छोटे से बच्चे हैं, ख्वाब देखा कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद भी मुझे सजदा कर रहा। अब्बा जान को ख्वाब बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर से ये समझ गए कि अल्लाह जल्ल शानू इनको बड़ी शान और शौकत से नवाजने वाले हैं। इसलिए कहा कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं बताना, वरना कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई मकर फरेब और कोई ऐसी तदबीर न कर बैठे। इसलिए कि शैतान जो है ये इंसान का बड़ा शरी दुश्मन है। क्या मतलब? नहीं, भाई तो ऐसे नहीं है लेकिन शैतान तो है और शैतान वरगला सकता है। हम जो है वो शैतान के सर पे डालने के बजाय एक दूसरे के सर पे डालते हैं कि तू शैतान ये कहो कि तू तो बहुत अच्छा आदमी है, कि शैतान तो इसे करवा रहा है। तो इस तरह वो सारी मट्टी शैतान के सर पे क्यों नहीं डालते ताकि उसको भी तौबा की तौफीक नसीब हो, उसकी तारीफ भी हो गई और उसको किसी हद तक बरी और जिम्मा भी कर दिया
اور اب اس کے لیے توبہ کرنا آسان ہو گیا کہ بھئی آپ تو ایسے نہیں ہیں اور آپ ایسے نہیں کر سکتے، لیکن شیطان تو ہے، وہ تو ایسے کروا دیتا ہے، اب وہ بھی سوچے گا ہاں بھائی مجھے بھی کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصلاح و تربیت کے لیے یہ پیغمبرانہ مزاج سے نکلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بولنا آسان نہیں ہے، یہ بولنا بڑا مشکل ہے، اور جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کو بولنا نصیب فرما دیتے ہیں، ورنہ تو بولنا جو ہے وہ اپنے لیے بھی عذاب ہے اور دوسروں کے لیے بھی عذاب ہے۔ سب سے مشکل کام بولنا ہے، سب سے مشکل کام، اس لیے کہ اصل بولنا وہ ہے کہ جو میری اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ وہ بولنا ہے، اور جس میں میری بھی پکڑ ہو رہی ہے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہے، اس سے تو اچھا ہے گونگا رہنا۔ من سمعت نجا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نبوت کا گھرانہ ہے، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن شیطان تو دل میں ڈال سکتا ہے، اس لیے کہا کہ دیکھو ان بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سگے بہن بھائیوں سے بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے کو چھپا کے رکھے، اس لیے نہیں کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بلکہ اس لیے کہ شیطان کسی بھی وقت ورغلا سکتا ہے اور کوئی بھی ان کے دل و دماغ میں ایسی بات اور حسد اور کینہ یہ ڈال سکتا ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے بہن بھائیوں سے بھی اپنے کو چھپا کے رکھے ضرورت کے باقدر، اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارا رب تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر لگتا ہے کہ خاندان یعقوب کی نعمت کی بارش ہونے والی ہے، جس طرح تمہارے ابا یعقوب اور تمہارے دادا ابراہیم اور تمہارے تایا اسحاق ان کے اوپر اللہ کے انعامات ہو چکے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ نبوی خاندان کی نبوت اور رسالت کا علم تمہاری طرف منتقل ہونے والا ہے۔ یہ تعبیر کی طرف بھی اشارہ کر کے بتا دیا۔ 15 حالات کے اوپر مشتمل یہ واقعہ ہے، اور 15 احوال میں سے ہر حال رجوع اللہ سے عبارت ہے کہ دیکھو نبی کی فیملی پر یہ حال آیا تو کس طرح ہر حال میں ان کا رجوع اللہ رہا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو والد کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے تدبیریں سوچی، اور بالآخر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے قافلے والوں نے اٹھایا تو بردہ فروشی کا تو ماحول تھا ہی تھا، ان کو اٹھایا اور جاتے ہوئے مصر لے گئے، اور مصر جا کر ان کو بیچ دیا۔ فلسطین کا بچہ مصر پہنچا اور مصر کے بازار میں جا کے وہ گویا کہ فروخت ہو گیا۔ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لا کر گھر میں بیوی سے کہا کہ بہت خوبصورت بچہ ہے، اس کی خوب خدمت کرو۔ بچے پہ ویسے بھی پیار آتا ہے، اور اب نہ معلوم یہ بچہ کہاں کا ہوگا، اس کی امی اس کے ابو کہاں ہوں گے، تو ایسے میں زیادہ پیار آتا ہے۔ تو اور ان کی اولاد تھی بھی نہیں، اس لیے کہا اس کا خوب رہن سہن کا خوب خیال کرنا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه۔ ادھر تو یہ ہوا، ادھر بھائی واپس جب گھر لوٹے ان کو کنویں میں پھینک کر، تو ابا جان کے پاس ان کی قمیص لے گئے، اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ ابا جان ہم کبڈی کھیل رہے تھے، اس کو کپڑوں کے پاس سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، ہم تو اپنے کھیل کود میں تھے، بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا بڑا ان پر یہ حال آیا سوچا جا سکتا ہے، اور کتنی بڑی واردات ہو گئی۔
ہمارے پہ ایک گلاس ٹوٹ جائے تو چانٹا لگتا ہے اور 10 گالیاں بھی دیتے ہیں بیٹے کو، شرٹ خراب کر دیا، کل ہی ہم نے گول پلازا سے لایا تھا۔ اور یہاں گلاس نہیں، بیٹا، اور بیٹا بھی یعقوب علیہ السلام کا سب سے زیادہ محبوب چہیتا، اسی لیے تو آنکھوں سے اوجل کیا۔ اچھا، ان کا جذبہ بھی صحیح تھا، کام غلط تھا، جذبہ صحیح تھا۔ جذبہ کیا کہ ابا جان کی توجہ میں ہم بھی آئیں، ابا کے محبوب نظر ہم بھی بنے، ابا کی نگاہوں میں ہم بھی اہمیت والے بنے۔ تو جذبہ تو اچھا تھا، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا۔ طریقہ یہ سوچا کہ ابا کی نگاہوں کا جو مرکز ہے اس کو ابا کی آنکھوں سے اوجل کر دو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا اثر ہوا ہوگا، لیکن ان کے جو زبان کے الفاظ ہیں اللہ کے قرآن نے بیان کیے، اور اصل مقصد قصہ گوئی نہیں آئی تو یوسف و زلیخا کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور اب تو جدید دور ہے، نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کہاں باقاعدہ سنا ہے۔ کل ہی ایک ساتھی بتاتے تھے وہ ڈراموں کی شکل میں قصے کہانی بنائی ہوئے ہیں، جتنے بھی یہ واقعات ہیں ان کو مصور کر کے ڈراموں کی شکل میں۔ اللہ کا قرآن ان کہانیوں سے پاک ہے، جو اصل عبرت ہے، جو اس کے اندر سبق ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہیں بھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کہانی چل رہی ہے۔ اور آگے جا کر اس کو بیان کر کے یہ کہا بھی ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے واقعات میں بڑی عبرت ہے، بڑی نظر ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن عقل مندوں کی۔ اور جو بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں تو بھینس کے آگے دین بجانے والی بات۔ تو یعقوب علیہ السلام پہ کیا اثر ہوا ہوگا، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے بل سولت لکم انفسکم امرا، بیٹو لگتا یہ ہے کہ تم نے کوئی چال جو ہے وہ چلی ہے اور تم جو ہے وہ چال چلا رہے ہو، فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر جمیل، اور واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ جو تم کہانی بیان کر رہے ہو کہ یوں ہوا اور بیڑیا کھا گیا، اس پر میں اللہ کے حضور فریاد کر کے اس سے میں مدد کا طلبگار ہوں۔ کتنا بڑا سبق ہے، ایک مسئلہ ہوا گھر میں اور ہم 10 مسئلے اٹھا دیں تو یہ کوئی عقل مندی تو نہیں۔ بیوی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوا، عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے کہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اگر وہ مسئلہ ختم کرتے ہوئے 2 مسئلے اور کھڑے کر دیے تو یہ مسئلہ حل تو نہیں کیا، یک نہ شد 2 شد۔ اس سے اچھا تھا کہ اس ایک مسئلے کو اسی طرح رہنے دیتے، یہ دوسرے اور تو نہ پیدا ہوتے۔ یہ بڑی دانائی کی چیز ہے۔ دیکھیں اناڑی جو ہوتا ہے، کسی اناڑی مکینک کو آپ نے گاڑی دی تو اس میں یہ فالٹ ہے، اس نے کھولا گاڑی کو، فالٹ دور کر دیا، آپ کے ہاتھ میں دی، اس میں 1-2 اور خرابیاں پیدا کر دی، تو آپ کیا اس کو شاباش دیں گے کہ اس کا فالٹ دور کر دیا اس نے؟ وہ جو نقص تھا، جو خرابی تھی، آپ جس کی وجہ سے گاڑی لے کر گئے تھے وہ اس نے دور کر دی ہے، تو آپ کو شاباش دینی چاہیے، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو دور کی، ادھر اور مسئلہ کھڑا کر دیا، تو آئندہ دوبارہ اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی مسئلہ حل کرنا نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے 2 مسئلے اور کھڑے کر دیے گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور مسئلے نہیں کھڑے کیے، بلکہ کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے اور بڑا مشکل قدم ہے، لیکن نتیجہ اسی پر ملتا ہے، اور ملا ان کو پھر۔ آج وہ کیا کچھ بچوں کو اور بیٹوں کو کر سکتے تھے،
یہ صبر تھا جو بچوں کو ان کے سامنے جھکا رہا ہے، اور ایک وقت آیا وہی بیٹے کہہ رہے ہیں یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، کہ ہمارے ابا ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف فرمائیں اور ہمارے لیے اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا، ان کے صبر نے آج ان کے سامنے یہ نتیجہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے عزیز مصر کے گھر میں، وہاں ان کی گویا کہ ناموس اور پاک دامنی کا امتحان شروع ہو گیا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس طرح گناہ کے چاروں طرف سے گویا کے اسباب وہ ان کی طرف گویا کہ وہ بڑھنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ماحول میں قال معاذ اللہ، یعنی اعوذ معاذ اللہ، میں اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر کے گھر میں مجھے اس نے پہنچایا ہے، اور اتنا اچھا رہن سہن میرا کروایا، شاہی خاندان وہ میری خدمت میں لگا، اور میری لاکھوں کروڑوں بچوں سے زیادہ اچھی تربیت ہوئی، اور میری جو ہے وہ صحت اور کھانے پینے کی ہزارہ ضرورتوں کو پورا کیا۔ اب میں اس اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کروں، خیانت کروں؟ نہیں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، یہ ظلم ہے، ناشکری ہے۔ وہ دوڑ گئے تو دوڑے تو پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پکڑا تو وہ پھٹ گیا۔ دروازے پہ آگے عزیز مصر کھڑا تھا تو وہ چیخ کر بولی کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں کی عزت پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ پینترا بدلا اور گویا کہ ان کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو جیل کیا جائے یا اس کو کڑی سزا دی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی، دیکھو اس خاتون نے مجھے گناہ پر اکسایا ہے۔ ایسے میں ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا انہی کے خاندان کا، وہ بول پڑا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کے لیے اس کو گویائی دی، کہنے لگا یہ دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹا ہے وہ سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ سچا ہے وہ جھوٹی ہے۔ وہ عزیز مصر نے دیکھا وہ تو پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ بھاگ رہا تھا، اپنے کو بچا رہا تھا، لہذا یہ سچے ہیں وہی جھوٹے ہیں۔ اس طرح اس امتحان میں اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ ادھر مصر کی عورتوں کہ ہاں یہ بات مشہور ہوئی، اور اس طرح وہ سب کو اس نے بلایا اور بلا کر ان کے سامنے دسترخوان سجایا اور ان کو پھل وغیرہ دیے، پیش کیے، اور سب کو پھل کاٹنے کے لیے چاقو چھریاں بھی دیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لے آئی۔ ان گویا کہ مصر کی عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ہکی بکی رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ بخدا یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ایک طرف ان کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا حسن کا حصہ عطا فرمایا تھا، اور دوسری طرف یہ کہ انسان اتنا پاک دامن نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے اور بڑا معزز ہے کہ جو اتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچا گیا ہے۔ خیر بہرحال وہ اس کی سہیلیاں تھیں، تب وہ ساری گویا کہ اس کو جو ہے وہ ان کو گناہ پر تیار کرنے لگی۔ تو ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کی اور دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب
جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس گناہ کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر تو نے ان عورتوں کے ناز نخرے اور ان کے چرتر مجھ سے پھیرے نہیں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا، فوراً قبول کیا۔ کافی مال وصل کے لیے تھی، ادھر دعا ہوئی، بچنے والا بچنا مانگ رہا ہے تو وہ سمیع علیم دیکھ رہا ہے، فوراً بچا لیا، ان کی دعا قبول کی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان سے ان کے سارے ناز نخرے دور کر دیے۔ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا جال قرار دیا ہے، اور آج دجالی فتنوں کا سب سے بڑا جال یہی ہے، النساء حبائل الشیطان۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ دجال کے زمانے میں بے حیائی اپنے سب سے زیادہ عروج پر ہوگی۔ اس سے پہلے ایسی بے حیائی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ ایک سائنس اپنے انتہائی عروج پر ہوگی، اور دوسرا بے حیائی، جس کو حدیث پاک میں حماری تہذیب کہا گیا ہے۔ حماری، گدوں والی تہذیب۔ گدوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ چند دن پہلے میں نے دیکھا، پتہ نہیں رکشے پہ جا رہا تھا یہ کیا تھا، آگے گدا گاڑی والا جا رہا تھا، گدا گاڑی والا جا رہا تھا تو اس گاڑی میں گدا بندھا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، اور ایسے میں مالک پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ آگے سے ایک اور گدا گاڑی آئی، وہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ گدا بھی بندھا ہوا ہے، اور اس گدے کے پیچھے گاڑی جو ہے وہ لگی ہے، اس میں وہ اس کو جکڑا ہوا ہے اور رسی ہیں۔ لیکن ایسے میں جیسے اس گدے نے دوسرے کو دیکھا نا تو وہ ایسے لگا جیسے گاڑی بھول رہے ہیں۔ تو وہ تو مالک ہے، اس نے پکڑا ہوا ہے، وہ لے گیا، وہ اس کو ادھر لے گیا، ورنہ تو یہ گدے کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جو حماری تہذیب ہے، یعنی جیسے آج کل سکول وغیرہ اور اس طرح کی آوارگی، یہ باطل کی تعلیم ہے۔ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، لڑکے کھڑے، 4-5 لڑکے کھڑے ہیں، وہاں سے ایک لڑکی گزری تو ایسے لگتے ہیں جیسے گدھے کے پاس سے گدھا گزرا۔ فوراً شروع ہے، تم اپنی بات کرو، تمہیں کیا لڑکی گزر رہی یا نہیں گزر رہی۔ سارے لڑکے اس کو گوریں گے، اس پہ بات کریں گے، بس وہ نظر جو آ گئی ہے۔ تو اس دجال کے دور میں یہ ہماری تہذیب ایسی ہوگی کہ سڑک کے اوپر کھلے بندوں وہ خواہش ایک دوسرے سے پورا کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کا جو نیک انسان ہوگا، نیک وہ ہوگا جو کہے گا بھائی تھوڑا کنارے پہ ہو جاؤ، ایک طرف سائڈ میں ہو جاؤ۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ جس کو بچائے اس سے عورتوں کے ناز نخرے ان کو پھیر دیتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ پھر یہ کہ عورتیں صرف مردوں کے لیے یہ امتحان نہیں، عورتیں عورتوں کے لیے بھی امتحان ہے۔ آئیے بیوٹی پارلر عورتیں عورتوں کے لیے امتحان بن چکی ہیں۔ عورت کو ننگا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ارے بھائی تم زیب و زینت کرتی ہو، بنا و سنگار میک اپ کرتی ہو اندر، ٹھیک ہے، یہ باہر کیا دکھا رہی ہو؟ اپنی بہنوں کو ننگا کر رہی ہو، اپنے آپ کو دکھا رہی ہو، اپنی عزت خراب کر رہی ہو، اپنے تقدس اور احترام کو مٹی میں ملا رہی ہو۔ بڑے بڑے پوسٹر باہر پہ، بھائی اتنا لکھ لو بیوٹی پارلر کافی ہے۔ زیادہ تم بازوق ہو تو گلاب کا پھول ڈال لو، کوئی جو ہے وہ قدرتی کوئی منظر ڈال لو، کوئی اچھی سی منظر کشی والا کوئی بینر لگا لو۔ یہ عورتوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو عورت کے لیے امتحان بنی ہوئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن جو بچنا چاہے گا اللہ بہرحال بچائے گا۔ چند دن پہلے
مدرسہ عائشہ کی پڑھی ایک بچی تھی، بادرآباد کے پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے آگے، تو وہاں کوئی بڑا حال تھا، وہاں ان کی شادی کی وہ ولیمے کی تقریب تھی، تو گھر والے بتا رہے تھے کہ وہ باپردہ تھی۔ میں نے کہا کتنی اس نے قربانی دی، ورنہ دلہنوں کو، دلہن تو دلہن ایک عام عورت 5-6 ہزار کا سوٹ پہن لے تو جب تک سب کو دکھائے نہیں اس کا جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس کے سوٹ کے پیسے وصول نہیں ہوں گے، اور دلہن کی تو چپے چپے کو دکھانا اور اس کے کیسی جو ہے وہ، لیکن اس بچی نے اور وہاں جو ہے وہ وہاں اس حال میں اور اس موقع پر، شادی کے موقع پر باپردہ ہو، یہ بڑی قربانی ہے، اور واقعتاً یہ مدارس کا فیض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فیض ہے۔ وہ تقسیم کنندہ ہیں، وہ تو ڈسٹریبیوٹر ہیں مدارس، اصل جو سرمایہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے چل رہا ہے، جو آگے یہ تقسیم کرنے میں لگے ہوئے۔ تو جو بچنا چاہتا ہے اللہ جل شانہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس امتحان میں بھی سرخرو کیا، خیر بہرحال پھر ان کو جیل کر دیا گیا۔ جیل کے اندر اللہ کی شان 2 ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور یہ دونوں ساتھی وہ تھے جو بادشاہ کے خادم تھے، اور ان کا خواب ایسا تھا کہ وہ ایک تو تعبیر کے مطابق سزا پا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کے پاس جب واپس اپنے کام پر بحال ہوا، ایک مرتبہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ یہ خواب ہے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 جو سوکھے خوشے ہیں بھٹے، اور یہ جو سبز ہیں وہ گویا کہ وہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، موٹی گائے پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے ہیں۔ تو اراکین دولہ سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، انہوں نے کہا بھئی یہ ایسے خیالات ہی ہیں، وہ بھی آج کل کے وزراء کی طرح ہی ہوں گے، کہا یہ ایسے خیال والی ہیں، بلی کو چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا بھائی، ادھر وہ آدمی جو جیل سے ہو کر آیا تھا، اس نے بادشاہ کے کانوں میں کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل میں ایک آدمی ہے، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی اور اسی تعبیر کے مطابق میں آج آپ کے پاس ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں اور آپ کا یہ خواب اس کو بیان کروں۔ وہ جیل والا بڑا عجیب انسان ہے، وہ اس کی تعبیر بتائے گا۔ وہی صحیح ہے، جاؤ۔ سیدھے پوچھے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، یہ آ گیا جیل میں، افتنا فی 7 بقرات سمان۔ اللہ جب کسی کو بلندیوں پہ لے جانا چاہے تو اس کے اسباب کیسے بن رہے ہیں، یہ خواب ہے، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو کہا یہ دیکھو 7 سال موسلادھار بارشیں ہوں گی اور خوب فصلیں جو ہے وہ پیداوار ہوگی، لیکن اس کے بعد کے 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوگا، کوئی پیداوار نہیں ہوگی، اور اس قحط سالی کے اندر یہ 7 سالہ پیداوار کام آئے گی، اس لیے اس کو ایسے 7 ترتیب بھی بتا دی کہ یہ ترکیب اختیار کی جائے تاکہ یہ 7 سالوں کی پیداوار ان 7 سالوں میں کام آ سکے، اور اس طرح وہ قحط سالی کی مصیبت سے کیا ہوا جائے، بچا جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا، اس میں بارشیں ہوں گی اور خوب پیداوار ہوگی۔ 15 سالہ آگے کے حالات ان کو بتا دیے، واپس آیا، بادشاہ کو بتایا یہ ہے، وہ ہاں یہ ہے کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے، وہ تو کہہ رہے تھے ایسے خیالات ہیں۔ تو بھائی اس کو بلاؤ، یہ تو بڑا کوئی قیمتی انسان ہے۔ وہاں پہ ان کی رہائی کا پروانہ پہنچ گیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے اوپر جو الزام کی بات جو ہے وہ بنی ہے، جب تک وہ معاملہ صاف نہ ہو میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو کیا ہوا، ان عورتوں کو بلایا گیا، عزیز مصر وغیرہ سب
تو بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ ساری عورتوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے اس شخص میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بڑا پاک دامن اور جو ہے نیک سیرت انسان۔ قالت امرأۃ العزیز لانا حق الحق، اب وہ زلیخا بھی بولی کہ بات یہ ہے کہ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو سچا انسان۔ اس طرح اس تمام تر صفائی اور برات کے بعد پھر وہ جیل سے آئے اور عزیز مصر اور بادشاہ وقت کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے وزیر خزانہ بناؤ، کیونکہ آگے حالات آ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ خلق خدا کی بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس ذمہ داری کو سنبھالوں اور پھر جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کروں۔ چنانچہ انہوں نے وزارت جو ہے وہ حاصل کر لی اور اس طرح بادشاہ نے خوشی خوشی ان کو وزارت دے دی۔ ایک امانت دار، عقل مند، متقی، اللہ والا ایک غیر مسلم حکومت کے اندر وزیر بن کر بھی مخلوق خدا کے لیے راحت کے دروازے کھول سکتے ہیں، اور ورلڈ بینک سے اور IMF سے اور غیروں کے ملازم جب لے کر ایک اسلامی ملک اپنا وزیر خزانہ اس کو بنائے تو ان کے بنے ہوئے حالات کو بھی وہ بگاڑے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ چنانچہ پھر قحط، وہ 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آگے اور سارے مصر میں قحط پھیلا، یہاں تک کہ یہ فلسطین کنعان تک قحط، ہر طرف جو ہے وہ بڑے ناگفتہ بے حالات، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی متاثر ہوا۔ مشہور تھا کہ بھئی غلہ تو مصر میں ملے گا فلاں جگہ، چنانچہ یہ برادران یوسف، یہ 10 بھائی، اونٹ 10 بھائیوں نے 10 اونٹ لیے اور یہاں سے غلہ کے لیے مصر پہنچے اور غلہ لے کر وہاں سے واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، غلہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہارا ایک اور بھائی ہے، آئندہ اس بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ میرے پاس نہیں آنا، دوبارہ غلہ نہیں ملے گا۔ واپس آئے، ابا جان اگر آپ ہمیں بنیامین کی اجازت دیں تو آئندہ 1 اونٹ کا غلہ مزید ہمیں مل جائے گا۔ تو کہا بھائی اس کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے، اس کی تم حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ نہیں ابا جان بڑی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر آخر اللہ کے جل شانوں کے حوالے سے اور عہد و پیمان لے کر اس کو بھی ساتھ کر دیا تو یہ 11 بھائی کنعان سے روانہ ہوئے۔ کہا کہ دیکھو مصر میں جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے، ایک بھائی ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے۔ اور وجہ یہ تھی تاکہ نظر نہ لگے اور تم کسی کی نظر میں نہ آؤ، نبی کی اولاد ہے، کیسے جوان ہوں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں ایک ترکیب بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ کی طرف سے جو مسئلہ اور جو حال تم پر آئے گا یہ میری ترکیب اس کو دور نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ حسب جو ہے وہ حکم وہ وہاں چلے گئے تو ایک ترکیب کر کے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی بڑے پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے یوسف کا غم ہم باپ کو دے چکے ہیں، اب یہ دوسرے بنیامین کا غم بھی باپ کو لگے گا، تو کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ بالآخر اسی طرح جو ہے وہ بنیامین کو چھوڑ کر واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ پھر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ یہ دوسرا بیٹا بھی کیا ہو گیا، وہ بھی رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے وہاں چوری کی تھی اس لیے وہ گرفتار ہو گیا۔ تو اس موقع پر بھی یعقوب علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ ان دونوں بیٹوں کو لائے گا، انه هو العلیم الحکیم، وہ علیم و حکیم ہے۔ وتولى عنهم، پھر بیٹوں سے الگ ہو گئے، وقال یا اسف علی یوسف،
اور کہا کہ یوسف پہ افسوس، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی تھیں اور وہ اندر سے گھٹ رہے تھے اور اس غم کو پی رہے تھے، بینائی چلی گئی تھی، اتنا غم ہوا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی بڑے شاہ صاحب حضرت اقدس مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب جی زمان، ان کی خدمت میں ان کی گویا کہ تعزیت کے لیے حاضری ہوئی تو حضرت نے یہی فرمایا کہ موت کا غم نہیں، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، محبوب کو حبیب سے ملانے والا یہ پل ہے، کا جدائی کا صدمہ ہے۔ اور یہی آیت پڑھی، کہا کہ جدائی کے صدمے سے انبیاء بھی مستثنا نہیں ہیں، جدائی کے غم میں ان کی بینائی چلی گئی۔ اور پھر بیٹوں سے کہا کہ بیٹو ان کو، یوسف کو اور اس کے بھائی کو جاؤ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتا ہے، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ تیسری مرتبہ پھر گئے مصر، اور اب کی بار ان کے پاس پیسے بھی نہیں غلہ لینے کے لیے، کوئی پھوٹی کوڑی اور کوئی ایسی پھوٹی پونجی وہ لے کر گئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا ضر، بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے پاس تو اب غلے کی قیمت بھی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ پھوٹی پونجی لائے ہیں تو یہ آپ لے لیں، لیکن غلہ آپ ہمیں پورا پورا دے دیں اور آپ صدقہ کریں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی تک تو چھپائے رکھا تھا، اب ظاہر کر دیا، چاہتے تو پہلی مرتبہ ہی ظاہر کر دیتے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ امتحان قائم رکھنا تھا، اب جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی ہوگی تب انہوں نے ظاہر کر دیا۔ کہ تم نے جو یوسف کا حال کیا تھا پتہ ہے، اب جو ان کی تو دماغ گھوم گئے، وہ تو 20-40 سال پہلے کی بات ہے، ان کو کیا پتہ یہاں مصر میں، وہ تو کنعان فلسطین میں ہوا تھا۔ اب جب وہ دیکھنے آئے، قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، جی ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی بنیامین، فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ضابطہ ہے، اصول ہے، کلیہ ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کے تقوی اور صبر کو ضائع نہیں کرتے۔ بھائیوں کے اوپر شرمندگی طاری ہوئی، قسم اٹھا کر کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، ہم سے بڑی غلطی ہے۔ تو فوراً ان کی شرمندگی کو دور کیا، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں جہاں ایک طرف آپ کی نبوت اور صداقت کو بیان کیا کہ آپ نے ساری تفصیل بتا دی، یہود ہکے بکے رہ گئے، پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا کوئی پتہ ہی نہیں، یہ نہیں بتا پائیں گے، آپ نے بتا دیا کہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی بھی ہے، یہ مکی زندگی میں اتری ہے یہ سورت، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبر جس طرح برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا اور بالآخر نادم ہوئے اور ان سے معافی مانگی، اسی طرح یہ مکے والے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بالآخر یہ نادم ہوں گے اور آپ کے سامنے شرمسار ہوں گے اور معافی مانگیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر
آپ کی زبان پر یہی آیت تھی، اور آپ نے فرمایا کہ آج مکے والوں تم سے میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور پھر ان سے کہا بھائیوں سے کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی بحال ہو جائے گی، اور ابا سے کہو کہ ساری فیملی سمیت آ جائیں۔ چنانچہ یہ بھائی کرتا لے کر روانہ ہوئے مصر سے، اور یعقوب علیہ السلام فلسطین کنعان میں ہیں، وہاں اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم یہ نہ سوچو کہ بوڑھا ہو گیا ہے اور ایسی وہ کیا کہتے ہیں دور کی باتیں کرتے، بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اگر تم ایسی بات نہ سوچو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے فلسطین میں جا۔ اور کرتا کہاں سے روانہ ہوا؟ مصر سے۔ ریڈ سی کے اس پار مصر ہے، اور ریڈ سی کے اس پار بحر احمر کے اس پار یہ ہے فلسطین ہے۔ تو وہاں سے اس کو کشف کہتے ہیں، اور نبی کا کشف قطعی ہوتا ہے، ولی کا کشف وہ ظنی ہوتا ہے، نبی کا کشف وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کو اشعار میں بیان کیا اور سوالیہ انداز میں کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا جی یہ بتاؤ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یوسف آپ کے پڑوس میں کنعان کے کنویں میں پڑا رہا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، اور آج یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا اور آپ کو کنعان میں اس کی خوشبو آ گئی، یہ راز کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزن کہ اے پیر خرد، اور تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر آگے سے جواب دیا کہ بیٹا بات یہ ہے، ببو احوال ماں برق جہاں از دمے پیدا و دیگر دمے نہاز، گہے برسار میں اعلی نشینم گہے برپشت پائے خود نبینم۔ دیکھو ہمارا جو حال ہے وہ بجلی کا سا ہے، بجلی جب کوندتی ہے تو آدھی رات کو بھی آدھا دن کی طرح روشنی وہ عام ہو جاتی ہے اور سب کوئی جو ہے نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بجلی ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو کبھی تو ہم عرش کے اوپر کی خبریں تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی وحی ہم پر روشن کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی پاؤں کے نیچے کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا کا پورا تخت اور اس کی پوری سلطنت ان کے علم اور آنکھوں سے اوجل ہے، ہدہد پرندہ لا کر ان کو بتا رہے کہ یہ صورت حال ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے تو 300 میل دور ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے، اپنا اپنا جو ہے وہ راستہ پکڑو، بلوں میں چلے جاؤ، پاؤں کے نیچے روندی جاؤ گی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات پر مسکرا گئے، فتبسم ضاحکا من قولها، فوراً ہنس پڑے، کیسی سمجھدار۔ ملکہ سبا کی سلطنت تو آنکھوں سے اوجل ہے اور 300 میل سے چیونٹی کی بات سن رہے ہیں، بات وہی ہے، جو اللہ چھپا دے تو وہ چھپ جاتا ہے اور جو اللہ ظاہر کر دے تو ایسے ظاہر ہو جاتا ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، فلما انجال بشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا تو وہ کرتا ان کے چہرے پر ڈالا، ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ کہا کہ دیکھو میں نے اس وقت میں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب بیٹوں نے ان کے سامنے بھی معافی مانگی، کہا ابا ہمارے لیے بھی آپ استغفار کریں، ہم سے غلطی ہوئی۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یہ نہیں کہ آگے سے شروع ہو، نہیں،
सौफ अस्तगफिर लकुम रब्बी। ये नहीं कहा कि जाओ दफाओ, जाओ यहां से निकल जाओ, मेरे जनाजे पे भी नहीं आना, मेरा चेहरा नहीं देखना, ये नहीं। सौफ अस्तगफिर लकुम रब्बी, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। सौफा मांग। उलमा फरमाते हैं कि इसकी वजह या तो ये है कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का हक तुमने जाया किया था, उसका हक मैं तो नहीं माफ कर सकता, इसलिए मिस्र जाएंगे तो वो माफ करेगा तो मैं भी माफ कर दूंगा। और दूसरी वजह इस टालने की ये फरमाई कि सहरी के वक्त के लिए टाला कि सहरी के वक्त में तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मग़फ़िरत की दुआ मांगूंगा। आजकल की सहरियां अल्लाह हमें भी वसूल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, सहरी में 70 भाइयों का नाम लेकर मैं अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता हूँ। हम तो एक भाई का भी नाम नहीं लेते, पता नहीं कौन कौन से उनके भाई हुए होंगे। इखवानी का सगे भाई भी हो सकते हैं, हर मुसलमान भाई है। तो सहरी में सजदे के अंदर, सजदे की बात, सजदे के अंदर 70 भाइयों का नाम लेकर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर उनके लिए दुआ मांगते हैं। तो जिनके हम पर जिस्मानी, दीनी और रूहानी एहसानात हो, तो हमें भी चाहिए कि सहरियों में एक तो इजमाली दुआ होती है कि नाम लेकर दुआ करना। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी पूरी फैमिली, बेटों और बीवी समेत यहाँ से रवाना हुए, किनान और फलस्तीन से मिस्र पहुंचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला, वो उनके इस्तकबाल के लिए आए और उनको बड़े इकराम के साथ ले गए और कहा कि उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमिनीन व रफ़अ अबवैहि अलल अर्श। अपना जो तख्त था उसके ऊपर वालिदैन को बुलंद किया, वखर्रू लहू सुज्जदा, तो सारे उनके लिए सजदे में गिर गए। तो कहा, हे अब्बा, ये है ताबीर उस ख्वाब की जो इससे पहले मैंने देखा था। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब ने इसको सच्चा कर दिखाया। और उस रब ने मुझ पर भी एहसान किया कि मुझे जेल से निकाला, और तुम पर भी एहसान किया कि देहात से निकाल कर यहाँ मिस्र के शहर में पहुंचा दिया। बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान ऐसी सूरत पैदा कर दी। यहाँ भी वो सारा कुछ, वो कचरा उठा के किस पे डाल दिया, शैतान। भाइयों के ऊपर एक जो इनका भी नहीं गिरने दिया। ये नहीं क्या कि इनको आज पता चल गया, देख लिया, नहीं, का शैतान ने ये सारा कुछ किया। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा इन्नहु अलीमुल हकीम। और फिर एक दुआ मांगी, हम भी दुआ मांगे, ये बहुत कबूलियत वाली दुआ है। सूरह यूसुफ की 100 आयतें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद 101वीं आयत ये दुआ है, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस। हे मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत का हिस्सा दिया और मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म तूने दिया। फातिर अस्समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान का अनोखे अंदाज में पैदा करने वाले अल्लाह। अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा कारसाज है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमन, मुझे हालत इस्लाम पर मौत देना, वालहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन के जुर्मट में पहुंचाना। कि अल्लाह तूने उनके हक में कबूली की होगी, हमारा ईमान है, तो उनके तो खैर हमारे हक में भी कबूल फरमा। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक। आखिर में ये आयत, ये बराए सदाक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगम्बर, ये गैब की खबरें हैं जो हमने आप पर वही की हैं। मा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम, ये पैगम्बर आप तो वहां नहीं थे जब बरादरान यूसुफ आपस में मशवरा कर रहे थे। वहुम यमकुरून, जब तदबीर कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि हमने वही आप कर दी? और जब हमारी वही है तो आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुब्हानकल्लाह। माहे रमज़ान